अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुआज़ अहमद और आप देख रहे हैं ग्लोबल थिंकर्स चैनल। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है वो हम आपको हिस्ट्री सीरीज़ की दूसरी या शायद ये तीसरी वीडियो है, उसके अंदर लेके आए हैं। आज हम एक तारीख़ के बहुत बड़े नाम तरक्की के हवाले से बातचीत करने जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं ये यहाँ पे सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान के मकबरे के ऊपर मौजूद हैं, मज़ार के ऊपर। आज हम उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से उनका पिछले जो 100 साल के अंदर एक असर था दुनिया के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने अपने थोड़े से टाइम के अंदर जो जो काम किए हैं और जो जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उनके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। और साथ में आपको जो है वो उनका मज़ार विज़िट करवाएंगे कि कहाँ पे उनका मज़ार मौजूद है और साथ में कौन कौन लोग जो हैं वो वहाँ पे मदफून हैं। तो आइए चलते हैं अंदर जाकर, फिर जो है वो बात को कंटिन्यू करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम लोग बातचीत कर रहे थे सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे तुर्की के एक बहुत बड़े तारीख़दान और जो अभी भी ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद उम्र दे, उनका ये कौल है कि अगर आप पिछले पूरे एक सदी को समझना चाहते हैं या पूरे 100 साल को समझना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है ना वो सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान को समझ लें। तो मतलब इस लेवल का एक बड़ा किरदार है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक उसका नाम है और उसका एक किरदार है और उसका एक काम है जो नज़र आता है। तो आज हम उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद करवा दूं कि लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें मेरे चैनल को, ताकि जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ को देख सकें और सुन सकें और हम लोग मिल के जो है वो सीख सकें। तो हम लोग बात कर रहे थे सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान के हवाले से। ये 21 सितंबर 1842 को जो है वो इस्तांबुल के अंदर पैदा हुए। और इन्होंने इनके वालिद साहब जो थे सुल्तान अब्दुल मजीद ख़ान, वो भी बादशाह थे, मतलब खलीफा थे उस्मानी खिलाफत के। तो इनका ये था कि सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जब 10 साल के थे तो इनकी वालदा जो है वो उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद की किसी दूसरी बीवी ने जो है वो इनको अपना लिया और ये उन्हीं की गोद में जो है वो फिर पले बड़े। और उन्होंने बड़ा क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने बड़ा प्यार से और बड़ा जो है वो मोहब्बत से इनको पाला और इनकी तालीम व तरबियत का जो है वो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जो हैं ये जब अभी 1861 के अंदर जो है वो इनके वालिद साहब की भी डेथ हो गई। उस टाइम इनकी कोई 20 साल उम्र थी या 21 साल उम्र थी। तो इसी तरह तब जो है वो इनके चचा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ख़ान जो हैं वो तख्त पे आ गए। और तब ये सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान अपना तख्त पे नहीं बैठ सके, जिसकी वजह ये थी कि अभी इनके चचा ज़िंदा थे। तुर्कों का ये खिलाफत का एक बड़ा ये तरीक़ाकार है कि यहाँ पे कोई भी और जो उस्मानी ख़ानदान में से नहीं है वो तख्त पे नहीं बैठ सकता। जितने भी इनके 500-600 साल के अंदर एक वो लोग गुज़रे हैं, वो सब के सब या तो सुल्तानी उस्मान ख़ानदान जो था इसके अंदर से थे और लड़का होना भी ज़रूरी था। साथ में ये भी शर्त थी कोई ख़वातीन भी नहीं हो सकती थी। तो ये उस टाइम तो नहीं बन सके क्योंकि इनके चचा ज़िंदा थे और वो तख्त पे बैठ गए। और बाद में जो है वो इनके बड़े भाई थे, वो तख्त में बैठ गए। तो हम उसको भी देखते हैं साथ साथ। अभी हम उनके बचपन की और लड़कपन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है साथ साथ चलते हैं, तो साथ साथ जो है वो ये बात भी करते हैं अंदर, चूँकि अभी काफ़ी है। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने अपने लड़कपन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें और मुख्तलिफ़ टीचर से बहुत कुछ सीखा। इन्होंने जो है वो ये अरबी ज़ुबान जानते थे, तुर्किश ज़ुबान जानते थे, यूनानी बड़ी अच्छी जानते थे, फ़्रांसी ज़ुबान बड़ी अच्छी जानते थे, फ़ारसी ज़ुबान बड़ी अच्छी जानते थे। तो ये जो है वो इनके कमालात थे। और इसके अलावा जो है सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जब 1867 के अंदर इन्होंने एक टूर किया यूरोप का अपने चचा के साथ, सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ख़ान के साथ। जब उन्होंने इंग्लैंड गए उस टूर के अंदर, पेरिस गए,
فرانس کے اندر، اور ساتھ میں وینا میں گئے، مطلب یورپ کا ایک پورا جو ہے وہ انہوں نے ٹور کیا۔ تو اس کے اندر اس سے جب یہ واپس آئے ہیں لوٹ کے، تو اس ٹائم پورے جو ہے نا یہ بڑی وہ کہہ لیں کہ بہت کچھ سیکھ کے آئے اس ٹور سے، اور آ کے پھر انہوں نے جو ہے وہ مزید اپنی تعلیم و تربیت پہ فوکس کیا اور آگے بڑھے۔ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ 1876 کے اندر جو ہے وہ ان کے چچا کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بلکہ ڈیتھ نہیں ہوئی، انہیں تخت سے اتار دیا گیا، اور پورا اسرار طور پہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کسی نے ان کو زہر دیا یا جو بھی، وہ ایک علیحدہ پوری کہانیاں ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے بڑے بھائی سلطان محمود خان جو ہیں وہ تخت پہ بیٹھے، اور ساتھ ہی کچھ 3-4 ماہ کے بعد ان کی بھی اسی طرح پورا اسرار طریقے سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ باری سلطان عبدالحمید خان کی آئی، اور ان کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا گیا، اور یہ تخت پہ بیٹھے 1876 کے اندر۔ اور یہ جو ہی بیٹھتے گئے تخت کے اوپر، تو ان کے اوپر بڑا زیادہ پریشر تھا۔ وہ پریشر وہ پریشر تھا ان کے ارد گرد جن لوگوں نے ان کو تخت کے اوپر بٹھایا تھا، انہی کا پریشر تھا کہ آپ جو ہیں وہ جلد سے جلد خلافت کو ختم کریں، اور یہاں پہ نیا آئین لے کے آئیں، پارلیمانی نظام لے کے آئیں، اسمبلیاں لے کے آئیں، تاکہ عوام جو ہے وہ جمہوری طریقوں سے جو ہے وہ حکومت کو سلیکٹ کریں اور حکومت جو ہے وہ آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، وہ ترک تھے جو لوگ فرانس کے ابھی جو انقلاب آیا تھا فرانس کے اندر، اس سے بڑے زیادہ متاثر تھے۔ اصل میں یہ لوگ وہیں سے جو ہے وہ تعلیم و تربیت لے کے آئے تھے، وہیں ان کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے تھے، اور یہ ان کے نظریے جو ہیں وہ یہاں پہ لاگو کرنا چاہتے تھے اور تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ اس ٹائم اس طرح کے حالات تھے۔ تو ساتھ میں ذرا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ایک سلطنت عثمانیہ کا بھی اس ٹائم کا بتا دوں کہ وہ کیا اس کس پوزیشن میں تھی اس ٹائم۔ تو تھوڑا آگے چلتے ہیں ساتھ میں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم سلطنت عثمانیہ کس صورتحال میں تھی۔ سلطنت عثمانیہ جو کبھی کسی دور میں جو ہے وہ یورپ کے اندر بالکان کنٹریز سمیت، جس کے اندر سربیا اور یونانستان اور بالکان کے اندر اور جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں، سربیا ہے، صوفیا ہے، اور وینا تک جو ہے وہ جتنے یہ کنٹریز آتے ہیں، بلکہ اس سائڈ پہ روم تک جتنے جو ہیں کنٹریز، یہ سارے اس کے اندر شامل تھے۔ اور مشرق میں جو ہے وہ باکو، آذربائیجان اور بغداد اور عرب کنٹریز، سعودیہ اور مکہ مدینہ تک جو ہے وہ یہ ریاست پھیلی ہوئی تھی۔ اور افریقہ کے اندر جو ہے وہ قاہرہ اور کیا نام ہے، شام اور آگے مراکش، یہ سارے کنٹریز جو ہیں وہ جس اسٹیٹ کے اندر تھے۔ اب اس کی یہ صورتحال تھی جب سلطان عبدالحمید خان اس کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں تخت پہ، کہ ان سارے کنٹریز کے اندر جو ہے وہ باغی لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی یہ بیٹھے ہیں سلطان عبدالحمید خان، بلکہ ان سے پہلے بھی یہ تقریباً بغاوتیں شروع ہو چکی تھیں، لیکن ان کے آنے کے بعد تو جو ہے وہ بڑا زیادہ یہ کام شروع ہو گیا کہ ہر جگہ پہ بغاوت، ہر جگہ پہ بغاوت، اور اتنے زیادہ جو ہے وہ مسائل شروع ہو چکے تھے پوری خلافت کے اندر، پوری سلطنت کے اندر، کہ ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ تو سلطان نے آتے ہی یہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کو لگایا، کیونکہ یہ ان لوگوں کی خواہش تھی جو ان لوگوں کو لے کے آئے تھے، جو سلطان عبدالحمید کو لے کے آئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہ جتنے مسائل تھے ان کو پھر پارلیمانی نظام جو ہے وہ ان کو دیکھنے لگا، اور ان جون ترک، جن کے یہ لوگ جو تھے یہ جون ترک کے نام سے مشہور تھے، جو ان کو لے کے آئے تھے، تو انہوں نے پھر اس سارے سسٹم کو مینج کیا، لیکن 2 سال کے اندر ہی ان کی بس ہو گئی، اور پورے مطلب خلافت کے اندر، پوری سلطنت کے اندر ایسے حالات بگڑے کہ اکانومی جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی، اور ہر جگہ پہ بغاوت جو ہے وہ مزید بڑھنے لگی۔ تو سلطان عبدالحمید نے پھر کیا کیا کہ اس سارے پارلیمانی نظام کو آئین سمیت جو ہے نا وہ اس کی فائل بند کی، اور اس کو جو ہے وہ اندر رکھ دیا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی سلطنیٹ کو جو ہے وہ بحال کر دیا، اور سارے اختیارات جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ چلنے لگا سسٹم۔ تو اصل میں یہ تھا کہ سلطان نے ان لوگوں کو یوز کیا تھا خود کو پاور میں لانے کے لیے، اور جو ہی اس کے پاؤں ذرا مضبوط ہو گئے، اور اس نے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے چھٹی کروا دی، اور پھر جو ہے وہ اپنی بادشاہت جو ہے وہ اسے چلانے لگے۔ تو بہرحال آگے ہوا یہ کہ سلطان نے پھر بھی ماڈرنزم کو جو ہے وہ اپنے کنٹری کے اندر، مطلب پوری خلافت کے اندر، پوری سلطنت کے اندر اسے جاری رکھنے کی ہی کوشش کی،
انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو آج بھی ابھی تک موجود ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، جو روم ریلوے کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے کیا، استنبول سے پیرس تک جو ہے وہ ریلوے لائن بچھا دی، اور اسی طرح انادولو ریلوے کے نام سے انہوں نے پروجیکٹ کیا، اس کے اندر پورے ترکی کے اندر انقرہ، استنبول اور کونیا تک جو ہے وہ ریلوے لائنز جو ہیں وہ بچھائی گئیں، اور اسی طرح انہوں نے بغداد ریلوے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا، وہ بھی جہاں سے بغداد تک ریلوے جا رہی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ حجاز ریلوے اسی پروجیکٹ کو آگے نام دیا جو آگے مدینہ تک جو ہے وہ گئی۔ تو لیکن یہ تھا کہ یہ سارا جو جتنے پروجیکٹ تھے یہ کسی کے لیے تو فائدہ مند تھے، کسی کے لیے فائدہ مند نہیں تھے۔ اب یہ سارا جو پروجیکٹ تھا یہ کرنے والے جرمنز لوگ تھے، جرمن کمپنیز تھیں جو یہ سارا پروجیکٹ سنبھال رہی تھی اور جو یہ سارا کام کر رہی تھی، لیکن ان کے مخالف جو یورپینز کی آپس میں جو مخالفت ہے، جرمن انگریز کو پسند نہیں کرتا، انگریز فرانس کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کرتے، جو یہ مخالفتیں تھیں اس کا اثر یہ ہوا کہ انگریز کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ سارے ریلوے پروجیکٹ جو ہیں یہ جرمنز کو ملے، تو کیونکہ اس سے یہ ہونا تھا کہ جو انگریز جو ہیں وہ ہمیں ہندوستان کے اندر ہمارا استحصال کر رہے تھے، اس کے اوپر اس کا اثر پڑنا تھا کہ جتنی یہ ٹریڈ کی ٹریفک تھی وہ پہلے ان کے سمندر کے تھرو ہو رہی تھی، اب جو ہے وہ اس نے اس طرح ہونے شروع ہو جانا تھا ریلوے کے ذریعے، اور پھر وہ جرمن کو زیادہ اس کا پروفٹ ہونا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو انگریز تھے ان کا اس ٹائم پورا قبضہ تھا، مطلب قبضہ تو نہیں لیکن یہ باغیوں کی پشت پناہی کر رہے تھے سعودی عربستان کے اندر اور عراق کے اندر اور مصر کے اندر، تو اگر جرمن یہاں پہ آتے تو ان کو ایک پلیٹ فارم وہاں پہ مل جانا تھا، لہذا وہ مطلب ان کی آپس میں یہ چپکلش تھی جس وجہ سے یہ کافی پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہوئے۔ تو یہ مطلب ایک اوورآل جو ہے وہ میں آپ کو کنسیپٹ دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سلطان عبدالحمید خان نے تعلیم پہ بڑا کام کیا۔ آج کی جتنی جو یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ، ٹریڈ کا علیحدہ ہے، انجینئرنگ کے علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہیں، ویٹرنری کے علیحدہ ہیں، اس کے بعد آرٹس کے علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ انہوں نے استنبول ترکی کے اندر یا مطلب اپنی اس خلافت کے اندر انہوں نے جو ہے سلطان عبدالحمید خان نے یہ فرسٹ ٹائم یہ کیا، اور فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ ساری یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے وہ سٹارٹ کیے، تو یہ ایک بڑا اچھا ان کا کارنامہ تھا۔ اور دوسرا یہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے تقریباً پوری سلطنت کے اندر ایک ایسا جاسوسی نظام انہوں نے چلا دیا، ایک ایسی انہوں نے اپنی ادارہ قائم کیا کہ جو پوری سلطنت سے جو ہے نا وہ ان کو خبریں لا کے دیا کرتا تھا، اور یہ مطلب ٹوٹلی جو ہے وہ سلطان عبدالحمید خان کے اپنے ہاتھ میں تھا، مطلب ڈائریکٹ یہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور سارے پورے کنٹریز کے اندر حالات پہ حالات اور خبریں لینے کے لیے اس ادارے کو یہ یوز کرتے تھے۔ تو اس ادارے ہی کی نسبت جو ہے وہ یہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ یہ نکال بھی گئے ہیں، لیکن خیر کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس ٹائم خلاف تھی، رشیا کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں انگلینڈ کے خلاف، اور اس کے بعد فرانس جو ہے وہ بھی پوری طرح موجود تھا ڈیفرنٹ اسٹیٹس کے اندر، تو یہ کوئی بہت زیادہ دیر نہیں چل سکے، لیکن یہاں کے ترک تاریخ دانوں کا جو خیال ہے یا ان کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید خان کی وجہ سے یہ جو عثمانی خلافت ہے یہ تقریباً 30 سے 40 سال اس کی عمر بڑھ گئی ہے، ورنہ یہ تب جب یہ آئے تھے تب یہ تقریباً خلافت ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد شاید نہ چل پاتی اگر یہ عبدالحمید خان نہ آتے، تو اس لیے یہ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ شخص تھے، بلکہ کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے جو یہاں کے مطلب انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب سلطان عبدالحمید خان جیسا عقل مند اور انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ پچھلی صدی کے اندر اور کوئی نہیں تھا، مطلب جتنی اسٹیٹس تھیں ان کے سربراہ میں سے اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ہے وہ اس لیول کا سیاست کر سکتا یا اس لیول کا جو ہے وہ چلا سکتا حکومت کو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے سنے ہوں گے یہ عبدالحمید خان پائے تخت جو ڈرامہ چل رہا ہے، یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے، جس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور ان سے پیار اور محبت کرنے والے تھے، اور کہ ان کے نام پہ جو ہے وہ اپنا وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اسی طرح تاریخ دان ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ اس ٹائم کا آسٹریا کا وہ تھا، تب زیادہ تر یہودی ویسے بھی ادھر ہی رہنے والے تھے،
تو وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ہمیں آپ اس فلسطین کے اندر رہنے کے لیے جگہ دیں، ہمیں وہاں شفٹ کرنے کے لیے ہماری مدد کریں، تو ہم جو ہیں وہ آپ کی خلافت کا، اس کا سلطنت کا جو قرضہ ہے اس ٹائم یقین مانیں اتنا زیادہ قرضہ ہو چکا تھا سلطنت عثمانیہ کا کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے آدھے جو ٹیکسز تھے وہ ڈائریکٹ ان حکومتوں کو دینے شروع کر دیے تھے، جو حکومتیں جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا، مطلب جو فرانس اور انگلینڈ اور رشیا سے انہوں نے قرض لیے ہوئے تھے، انہوں نے پھر کیا یہ تھا کہ اپنے آدھے جو ٹیکسیز ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے نام کر دیے تھے کہ یہ ٹیکس جو ہیں وہ آپ وصول کریں، ہم وصول نہیں کرنے والے۔ مطلب بھائی اکانومی کا یہ حال ہو چکا تھا اس ٹائم جب وہ یہودی نے یہ کہا کہ ہم آپ کے قرضے ادا کرتے ہیں، آپ ہمیں صرف فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں، تو عبدالحمید خان نے یہ کہا تھا، اور بڑا یہ تاریخی جواب تھا کہ بھائی یہ جو فلسطین ہے یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ تو امت کی ملکیت ہے، تو لہٰذا میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ تو ویسے انہوں نے کہا تھا کہ ویسے آپ میری حکومت میں آ کے رہنا چاہتے ہیں تو بے شک رہیں آپ، لیکن اس طرح کوئی علاقہ آپ کے نام میں نہیں کروں گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ایک دینی اہمیت اور دینی جذبے کے ساتھ ہی ایسا جواب دینا پاسبل تھا، تو اس لحاظ سے وہ بڑے مطلب دینی اور بڑے اچھے بھی تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جب 1907-8 کے اندر جو ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور جو جمہوری لوگ تھے یا جون ترک تھے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ان کے پریشر سے پھر انہوں نے دوبارہ سے جو آئین جو ہے اسے لے کے آئے اور دوبارہ سے پارلیمنٹ کو انہوں نے بحال کیا، دوبارہ سے اسمبلیاں بحال ہوئیں، اور پھر یہ ہوا کہ اس کے 1 سال بعد ہی انہوں نے ان کو تخت سے اتار دیا، اور تخت سے اتارتے ہی ان کو جو ہے وہ یونانستان کا ایک سٹی تھا ایلسینک کے اس طرح کا اس کا کوئی نام ہے، وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا، وہاں پہ بھی ان کو جیل میں بھیج دیا، بلکہ کوئی چھوٹی سی جیل تھی، گھر کے اندر ان کو قید کر دیا، بڑا مشکل میں رکھا وہاں پہ ان کو، ان کی ساری فیملی کو۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ 2-3 سال بعد کچھ جب اور کوئی حکومت آئی، جب یہاں پہ کچھ ذرا حالات نارمل ہوئے، پھر ان کو دوبارہ استنبول واپس لایا گیا، اور استنبول واپس لانے کے بعد تقریباً 5-6 سال بعد جو دوبارہ یہاں پہ زندہ رہے، اور 1918 کے اندر جو ہے وہ ان کی استنبول کے اندر ہی وفات ہوئی، اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو آپ بیک سائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ ابھی ہم اندر بھی جا کے دیکھتے بھی ہیں اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں پہ انہیں جو ہے وہ پھر دفن کیا گیا۔ تو یہ ایک اوورال جو ہے وہ ان کی تاریخ اور ان کی پرسنالٹی اور اس ٹائم کے حالات کے مطابق ایک ویڈیو بنائی ہے ہسٹری سیریز کے اندر، تو امید ہے آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس کو لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبسکرپشن بھی دیں گے مجھے۔ تو آج اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، بلکہ ساتھ میں کمنٹ میں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، تاکہ ہم اس کو مزید جو ہیں وہ آگے بڑھا سکیں اور جو ہے وہ مل جل کے ہم لوگ سیکھ سکیں۔ تو جزاک اللہ، چلیں ابھی دیکھتے ہیں اندر جا کے فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ کو مزار بھی دکھائیں گے۔ جزاک جی، جہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کی قبریں موجود ہیں، اصل میں 3 سلطان جو ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں، سلطان محمود، سلطان عبدالعزیز اور سلطان عبدالحمید خان۔ عبدالعزیز ان کے چچا تھے اور سلطان محمود جو ہیں وہ شاید ان کے دادا تھے، اور اس طرح جو ہے یہ ان سب کے مقبرے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آئے اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں ابھی۔ یہ سامنے والا جو ہے یہ سلطان عبدالحمید خان کا ہے،